अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत यूं भी मुमकिन है मुकम्मल नावल। अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया। 5 मिनट के मुसलसल इंतज़ार के बाद भी जब उसे कोई सवारी ना मिली तो तेज़ से कदम बढ़ाकर वो अपनी मंजिल की जानिब चलने लगी। लेकिन महज 2 ही मिनट में बुरी तरह हाँफने लगी थी। सूरज सवा नेज़े पर था। गर्मी की शिद्दत के बायस उसे अपने हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हो रहे थे। जब कदम मज़ीद चलने से इनकारी हो गए तो वो दोबारा से सड़क पर किसी सवारी की तलाश में नज़रें दौड़ाने लगी। दरअसल अचानक हालात ख़राब हो गए थे और वो जो यूनिवर्सिटी के तनहा गोशे में बैठकर पढ़ रही थी, उसे ये बात तब मालूम हुई जब तकरीबन पूरी यूनिवर्सिटी खाली हो गई थी। शदीद मुज़तरब अंदाज में उसकी निगाहें सड़क पर किसी टैक्सी या रिक्शे को तलाश कर रही थी। ऐसे में उसके करीब से एक बर्क रफ्तार सी गुजरने वाली गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुकी और फिर आहिस्तगी से वापस मुड़ी और इसके ऐन सामने आकर रुक गई। वो सिमट कर ज़रा सा पीछे हटी और फिर तहैयुर ज़दा निगाहों से गाड़ी से उतरने वाले नवारिद को देखा। वो शाहज़ैन सिकंदर बख्त था। बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ, मखसूस सपाट अंदाज में कहा गया। शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। सर से पैर तक खुद को काली चादर में ढांपे कशफ बैग ने आहिस्ता मगर पूरे अंदाज में कहा, मोहतरमा, मुझे इतनी फ़ाकत नहीं हासिल कि आपकी मिन्नत समादत कर सकूँ, लिहाजा अपना और मेरा वक्त ज़ाया मत कीजिए। जितने तीखे उसके नकूश थे आपके वो उतने ही तीखे लहजे में बोला था। मोहतरम, मत कीजिए अपना और मेरा वक्त ज़ाया। बिना तल्लुक़ किसी की मदद लेना मेरा वतीरा नहीं। आपके वो भी सख्त लहजे में बोली, मेरी हम जमात है, हम मज़हब हैं, हम वतन हैं, हम शहर हैं। इतने ताल्लुकात काफ़ी हैं या और गिनवाऊँ? सभी पेशानी पर बल डाले वो तेज़ तेज़ बोल रहा था। मेरे ख्याल से काफ़ी हैं इतने ताल्लुकात। आप मज़ीद इस्तवार करने की कोशिश ना करें। सख्ती से बोलते हुए तेज़ तेज़ कदम बढ़ाकर चलने लगी। यूनिवर्सिटी के पूरे 2 सालों में उसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया था कि उसकी इज़्ज़त सवालिया निशान बन जाए। उसकी इज़्ज़त इसका गरूर थी। इब्तिदाई दिनों में यूं खुद को सर से पैर तक लपेटने पर उसने हर तरह के जुमले सुने भी थे और बर्दाश्त भी किए। वो एक कबूल सूरत, बहुत आम से नक्कोश की हामी लड़की थी, लेकिन उसकी शख्सियत और चाल में मौजूद वक़ार उसे हर देखने वाले की निगाह में काबिल एहतराम बनाता था। और वो शाहज़ैन सिकंदर बख्त के नक्कोश का हामिल खूबरू नौजवान था। अपनी शख्सियत के हिसार में मुक़ीद लड़कियों से तो क्या, लड़कों से भी बहुत लियदी अंदाज में रहता था। उसका ताल्लुक़ भी कशफ के गाँव से ही था। ये बात नीलम के बताने पर चंद माह पहले ही कशफ को मालूम हुई थी। उस जैसा अलग थलग रहने वाला इंसान उसे लिफ्ट दे रहा था। ये बात उसे हैरान कर गई। परेशानी और गुस्से में वो क्या बोल गई थी, इस बात का अंदाज़ा उसे तब हुआ जब चलते चलते उसे एकदम रुकना पड़ा, क्योंकि इससे चंद कदम के फासले पर ऐन उसके सामने वो किसी दीवार की तरह हायल था। इस कदर घटिया बात करने से पहले ज़रा अपनी निस्वानियत का ही ख्याल कर लिया होता। यानी कुछ गर्मी का असर था, कुछ गुस्सा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, गर्दन और हाथ की नसें उभर कर वाज़ेह हो रही थी। मेरी तरबियत में ये शामिल नहीं कि किसी खतून से ऐसा रवैया रखूँ, वरना खुदा की कसम ऐसी बात कहने वाले की हल्क से ज़ुबान खींच लेता। अगर आपको अपनी इज़्ज़त अजीज़ है तो मेरे लिए मेरी इज़्ज़त ही मेरी ज़िंदगी है। आप शौक़ से खड़ी यहाँ इंतज़ार करें जब 2-3 सड़क छाप लफंगे पिस्तौल लिए आपके सर पर खड़े होंगे। ऐन उसी वक्त दूर कहीं से आती फायरिंग की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी। कशफ को अपने अंदर सनसनी से दौड़ती हुई महसूस हुई। उसने बेख्तियार थूक निकला और परेशानी पर उभरने वाले पसीने को बूंदों को नामहसूस तरीके से साफ़ किया। वो सामने से हट चुका था और कशफ को लगा वो वापस चला जाएगा, लेकिन वो गलत थी। एक मरतबा फिर उसने गाड़ी उसके करीब लाकर रोकी और नीचे उतरकर गाड़ी का भी दरवाज़ा खोला। अब की बार कशफ खामोशी से बैठ गई। पूरे रास्ते इन दोनों के मबैन कोई बात नहीं हुई थी। हॉस्टल से कुछ फासले पर वो बोली, यहीं रोक दे, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसे देखे और अफसाना बन जाए। जी खुद तो आपने यूनिवर्सिटी से हॉस्टल भी पहुंच जाना था। गाड़ी रोकते हुए कदरे ऊंची आवाज़ में बुड़बड़ाया। जिन लोगों के खून में ग्लूकोज की जगह जहर दौड़ रहा हो ना, उन्हें चाहिए घर से 3-4 चम्मच चीनी खाकर निकला करें। वो भी जवाबन बुड़बड़ाई, मशवरा मांगा तो नहीं था, मदद तो मैंने भी नहीं मांगी थी। जब कोई बिना मांगे मदद कर दे तो मशवरा देना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। तड़क कर बोलती हुई जा चुकी थी। इस वाक़े के बाद घर जाकर कई दिन तक कशफ को अपने रवैये पर अफसोस होता रहा। उसने कभी यूँ किसी गैर मर्द से इतनी गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं की थी। अपने बाबा का मान थी वो, और उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजते वक्त उन्होंने लोगों की कितनी मुखालफत बर्दाश्त की थी। वो जानती थी अगर वो नज़र झुकाकर चलेगी तो उसके पापा सर उठाकर चल सकेंगे। लेकिन उसका ये मलाल कदर कम हो गया जब उस रोज़ वाले वाक़े के बाद उसका यूनिवर्सिटी में शाहज़ैन से जब भी सामना हुआ तो उसने उसके चेहरे पर गुजरे वाक़े का शोयबा तक न पाया। उसे मुखातिब करना तो दरकनार शाहज़ैन उसे देखा तक नहीं। वही अज़ली लापरवाह अंदाज़, पूरी दुनिया से बेजार, अपने आप में गम, बिल्कुल ऐसे जैसे इस दिन कुछ हुआ भी नहीं था। यूनिवर्सिटी के गुजरे सालों में कशफ ने इतनी इज़्ज़तों को बेमोल और इतनी मोहब्बतों को हिसाब बनते देखा था कि अपनी ज़ात के उसूलों में मुक़ीद वो इस दिन ज़रूरत से ज़्यादा तलख़ हो गई थी। उसे हैरत होती जब वह सहरा में पानी की तलाश में भटकते किसी शख्स की मानद लोगों को मोहब्बत के हसूल के लिए भटकता हुआ देखती। वो मानती थी कि मोहब्बत हर इंसानी दिल की ज़रूरत है, और फिर जब उसे मखलूक होकर इल्म था तो ऊपर वाला तो खालिक था। वो भी जानता था कि जो
جو دل اس نے بنایا ہے اسے دھڑکنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے انسانوں کو بہت ساری محبتیں عنایت کر کے ہی اس دنیا میں بھیجا۔ ان میں سب سے اہم اور خوبصورت محبت تو خود اس کی اپنی محبت ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کس قدر خوبصورت، شفاف اور بے لوث رشتے اس نے مقرر کیے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، لیکن ابلیس اور رحمان کی جگہ تو شروع ہوئی ہی اس کی جنگ تو شروع ہوئی ہی اس بات سے تھی کہ اللہ جس سے روکے گا وہ اس کی طرف مائل کرے گا۔ اس نے انسانوں کو اندھا کرنا شروع کر دیا، اور ان تمام خوبصورت محبتوں کی طرف سے جو دلوں کو آباد کرنے کے لیے رب نے عنایت کی، اور کچھ انسان واقعتاً اندھے ہو گئے، انہیں اپنے حصے کی محبتیں نظر آنا بند ہو گئی۔ انہوں نے دلوں کی تشنگی مٹانے کے لیے ان محبتوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا جن پر ان کا حق نہیں تھا۔ بنا حق کی چیزوں کو پال لینے سے تو اللہ نے روکا ہے۔ دلوں کو آباد کرنے کے لیے جو ناحق محبت ہو تو اس سے دل آباد نہیں ویران ہو جاتے ہیں، زندگی پرسکون نہیں بے سکون ہو جاتی ہے۔ محبت کے آسان سے اس فلسفے کو اگر ہر انسان سمجھ لیتا تو لفظ محبت یوں بدنام اور بے مول نہ ہوتا۔ کشف دیکھو، اب تو آخری دن چل رہے ہیں، یوں نہیں کہ پھر تم اپنے گاؤں واپس چلی جاؤ گی، اور پتہ نہیں کب پھر ہم یوں ملیں۔ اتنے دل سے بلایا ہے آئلہ نے، پلیز چلو نا تم بھی میرے ساتھ۔ وہ تو ٹھیک ہے ہما، لیکن میری کسی سے اتنی دوستی بھی نہیں، اور نہ میں اس طرح کی پارٹیز میں جاتی ہوں۔ تم جاؤ، انجوائے کرو۔ یار کچھ تو اچھی یادیں لے کر جانا اپنے ساتھ، یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ پوری کلاس جمع ہوگی، بہت مزہ آئے گا، آئلہ بھی خوش ہو جائے گی تمہیں دیکھ کر۔ اور پھر اپنی روم میٹ ہما کے مسلسل اصرار پر وہ رات آئلہ کی طرف سے ارینج کیے جانے والے فیئر ویل ڈنر پر جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ وہ جانے کے لیے تیار ہو کر آئی تو ہما نے سر سے پیر تک اسے عجیب نظروں سے دیکھا، اور پھر بولی، کشف کیا تم آج بھی ایسے ہی جاؤ گی؟ ہما کے اس سوال پر کشف نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ہما کیا مطلب ایسے ہی؟ یار مطلب آج چادر نہیں اوڑھنا، اچھا سا تیار ہو جاؤ، اور تمہیں سر ڈھکنا ہی ہے تو کوئی اچھا سا چھوٹا اسکارف لے لو، یوں سر سے پیر تک کالی چادر۔ ہما یہ تو میری ذات کا حصہ ہے، آپ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ کسی خاص جگہ پر جانے کے لیے اپنے ہاتھ، آنکھیں یا اپنا کوئی بھی عضو ساتھ نہ لے کر جائے، ہے نا؟ عجیب بات۔ اور پھر اپنی عزت کو خود ہی گھر پر چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو باہر سے ملنے والی ذلت پر کس منہ سے شکوہ کروں گی؟ اور رہی بات سر ڈھکنے کی، تو نہ جانے لوگوں نے عورت کے پردے کو فقط سر کے بال چھپانے تک ہی کیوں محدود کر دیا ہے۔ میں تو یہ چادر محض اس لیے لیتی ہوں تاکہ اگر کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر کسی مرد کی نگاہ سے تقدس اور حیا کا پردہ اٹھ جائے تو میری چادر ان نگاہوں کی آلودگی اور میرے وجود کے بیچ دیوار بن کر حائل ہو جائے۔ کیونکہ میری اماں جی ہمیشہ کہتی ہیں، چور رات چھپے کبھی جھونپڑیوں میں نہیں جاتے، وہ انہی محلوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پر موجود خزانوں کی چکا چوند روشنیاں دور سے ہی نظر آتی ہوں۔ ہاں، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ، اپنا اپنا ایمان۔ چلو دیر ہو رہی ہے، ہما کچھ خوفزدہ زدہ سی بولی۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ ہما کے ہمراہ چل دی۔ مرد حضرات کی تو اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن جب کوئی عورت ہی پردے کو یوں بوجھ یا گناہ کی طرح سمجھتی تو اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ جانے کا تو اس کا پہلے ہی دل نہیں تھا، اور اب ہما کی باتیں، دل عجیب بے سکونی اور اداسی میں گھر گیا۔ اوپر سے اسے اندازہ نہیں تھا آئلہ کا گھر اتنے دور ہے، تقریباً پونے گھنٹے میں وہاں پہنچے تھے وہ، اور وہاں پہنچ کر اسے لگا وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے۔ اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے، کانوں کے پردے چیر دینے والا موسیقی کا بے ہنگم شور، چکا چوند روشنیوں میں نہاتا ہوا لان، اور وہاں موجود اخلاقی حدودوں کی حد کو فراموش کیا نیم عریاں لباس اور کردار کے حامل لوگ۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد دوبارہ نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی اس کی۔ دل تو پہلے ہی اتنا بوجھل ہو رہا تھا، اور اب اسے لگ رہا تھا اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ قریب سے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں کے فکرے اس کی سماعت سے ٹکرائے، اور دل مزید بوجھل ہو گیا۔ بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو گیا۔ آنکھوں میں جمع گرم سیال ضبط کا بندھن توڑ کر گال بھگونے لگا۔ پتہ نہیں وہ اتنی جذباتی کیوں ہو رہی تھی، یا شاید پہلی دفعہ ایسی سچویشن کا سامنا کرنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ پیشانی عرق زدہ، ہتھیلیوں سے پھوٹتا ہوا پسینہ اور پورے جسم سے نکلتا گرم دھواں۔ کچھ سنبھل کر اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا، لیکن وہاں ہما نہیں تھی، اور وہ اکیلی تھی۔ ہاں واقعی ہی ان بے شمار لوگوں کی موجودگی کے باوجود وہ اکیلی تھی۔ لوگوں کی نگاہوں کے سوال، اور پھر سیاہ چادر میں ڈھکے وجود سے ٹکراتی سیاہ نگاہیں، وہ اکیلے سب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یکدم طلسم ٹوٹا، اس سے پہلے کہ وہ ظالم دیو اس کی جانب بڑھتے شہزادی الٹے قدموں اس سیاہ جال سے آزاد ہونے کے لیے باہر کی جانب لپکی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی، وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ حواس باختہ سی آنسوں صاف کرتی اپنی سیاہ چادر کو سنبھالے لمبے لمبے سانس لیتی وہ باہر نکلی۔ ابھی اپنے معاف ہوتے دماغ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سلمان احمد کلاس کا لوفر ترین لڑکا اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اوئے ہوئے، یہ کشف ایک ہی ہے نا؟ خواب تو نہیں دیکھ رہا، کوئی سیٹی بجاتے ہوئے بولا تھا۔ بی بی، آپ کو یقیناً کسی نے غلط اطلاع دی ہے، یہاں محفل میلاد ہرگز نہیں ہو رہی۔ اور پھر بے ہنگم قہقہوں کا شور۔ وہ ایک پراعتماد لڑکی تھی، عام حالات ہوتے تو شاید اس کی یہ حالت نہ ہوتی، لیکن فی الحال اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گالوں پر بہتا ہوا گرم سیال، کانوں سے نکلتا دھواں، پیشانی سے پھوٹتا پسینہ۔ کشف کو لگا وہ اس حرارت کی وجہ سے جھلس جائے گی۔ جھکی ہوئی نظروں اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ مشکل مخالف سمت میں تیز تیز چلنے لگی۔ کاش وہ یہاں نہ آتی، اسی کا عادت تھی یوں رات کے اس پہر کہیں جانے کی۔ دنیا ان رنگوں کی عادت تھی، لیکن یہ سب اسے وحشت زدہ کر گیا تھا۔ شام کے بعد اس نے کبھی اہل گھر سے باہر قدم نکالا ہی نہیں تھا۔ ماں باپ کا جو مان ہوتا ہے نا، اس کا بوجھ جن کاندھوں پر ہو، وہ لڑکیاں یوں ہی محتاط رہتی ہیں، ایک ذرا سی ٹھیس سب چور چور کر دیتی ہے۔
اس کے پاس والٹ بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں۔ ہما کے ساتھ یوں ہی بے دلی میں نکل آئی تھی۔ سامنے کھڑی گاڑی سے اترتے ہوئے شخص پر اسے شناسائی کا گمان ہوا۔ اس کے آس پاس شاید اور لوگ بھی تھے، لیکن اسے کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھندلی آنکھوں میں اس کا عکس ابھرا۔ وہ شاہزین تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے اس خوفناک لمحے کی گرفت سے نکلنا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر بمشکل بولی، مم میری طبیعت خراب مجھے ہاسٹل۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ وہ مزید نہیں بول سکتی تھی۔ پانس کہیں اس کے کان میں واضح گونجی تھی، بنا تعلق کسی کی مدد لینا میرا وتیرہ نہیں۔ آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ مقابل شخص نے ایک لمحے کی حیرت کے بعد بغیر کچھ کہے گاڑی کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے وہ نڈھال سی بیٹھی تھی۔ بے آواز آنسو مسلسل ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اپنی کیفیت وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی دل چاہتا ہے نا کہ ہم دنیا سے چھپ جائیں۔ نہ آنکھوں میں کوئی منظر، نہ دل میں خواہشیں باقی، نہ دلکش خواب پلکوں پر، نہ امیدیں نگاہوں میں، نہ پاؤں میں سفر کوئی، نہ آسے دل کو بہلائیں۔ رگوں میں دوڑتے آنسو کہیں تو اب ٹھہر جائیں، گرے پتنوں کے بستر پر، چلو اطمینان سو جائیں۔ باہر موجود ماحول کی خاموشی اس کی رگوں میں بھی سرایت کر رہی تھی۔ دل عجیب ویرانی میں گھرا ہوا تھا۔ یکدم ماحول کی خاموشی میں پولیس موبائل کے سائرن کی آواز ابھری اور وہ یوں ہی آنکھیں موندے بیٹھی رہی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے گاڑی ایک جھٹکے سے رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ گاڑی کے سامنے پولیس موبائل تھی اور کالی وردی میں ملبوس 3 اہلکار اس میں سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے 2 نسبتاً کم عمر اور دبلے پتلے تھے، جبکہ ان کے بیچ میں موجود لمبی گھنی مونچھوں اور بھاری بھرکم ڈیل ڈول والا درمیانی عمر کا افسر ان کا باس معلوم ہوتا تھا۔ وہ لڑکے گاڑی کے کاغذات اور اپنا لائسنس دکھا۔ فرنٹ سیٹ کی کھڑکی پر جھکا ہوا بھاری بھرکم جسامت والا افسر کہہ رہا تھا۔ شاہزین نے بیٹھے بیٹھے ہی دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھائی تھیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد اسے واپس کرنے کی غرض سے وہ افسر دوبارہ کھڑکی پر جھکا، تبھی اس کی نگاہ بیک سیٹ پر بیٹھی کشف پر پڑی۔ کشف نے نامحسوس انداز میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے چادر دوست کی اس کی روتی ہوئی آنکھیں اور بیک سیٹ پر موجود کس افسر کو مشکوک کر گئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے بے؟ باہر نکلو تم بھی، ذرا ہمیں بھی بتاؤ کہ کس رشتے سے رات کے یوں سیر سپاٹے پر نکلے ہو دونوں۔ کشف کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کسی انہونی کے احساس نے اس کے ہاتھ سرد کر دیے تھے۔ کیا شاہزین سے لفٹ لینا اس کی ایک اور غلطی تھی؟ نہیں اللہ تعالیٰ، میری نیت بری نہیں تھی۔ سائیں سائیں کرتے دماغ میں باہمی سر اٹھانے لگے تھے۔ بیٹھی رہیں آپ گاڑی میں، شاہزین سرد لہجے میں کہتا دہاڑ سے دروازہ بند کرتا باہر نکلا تھا۔ ہاں تو میاں کون ہے یہ لڑکی؟ انہیں سواری نہیں مل رہی تھی تو میں نے لفٹ دے دی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ ہاں تو میاں یہی پوچھ رہا ہوں، رات کی اس پہر کس حیثیت سے ایک جوان لڑکی تمہارے ساتھ ہے؟ ہر سوال کو جواب دینے کے قابل نہیں سمجھتا میں۔ لڑکے زبان سنبھال کر، ابھی دونوں کو پکڑ کر تھانے لے جاؤں گا۔ کشف کی سانس یکدم رک گئی۔ خیال رکھنا صاحب، مجھے تھانے لے جانے سے پہلے کہیں تمہارا جہنم کا ٹکٹ ہی نہ کٹ جائے۔ جانتا ہوں تم جیسے لٹیروں کو جو پورا دن سوتے ہیں اور پھر رات کے یوں سڑکوں کی خاک چھانتے ہیں کہ کسی کو پکڑے اور ناکردہ جرم میں پھنسا کر ایک وقت کی عیاشی کے پیسے بٹور لیں۔ لڑکے زبان کو لگام دیا اور بی بی باہر نکلے تم گاڑی سے۔ وہ افسر طیش میں بولا، ساتھ ہی پستول کی نال شاہزین کی کن پٹی پر رکھ دی۔ کشف یکدم گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس نے شاہزین کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر چٹان جیسی سختی تھی اور مٹیاں بھینچے وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کشف ہچکیوں کو روکتی سر جھکا کر کھڑی ہوگی۔ انسپکٹر اب اس کی جانب مڑ چکا تھا۔ او بی بی، رات کی سیاہی میں خود کو اس کالی چادر میں ڈھکے کتنی کالک میل جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کیونکہ فضا میں شاہزین کی سکندر کی آواز گونجی تھی۔ وہ بولا نہیں تھا، وہ گھررایا تھا، دہاڑا تھا، خاموش۔ اور آپ؟ یعنی کشف کی جانب مڑا۔ بکواس کی اتنا کہ بیٹھی رہیں گاڑی میں، بیٹھیے جا کر۔ وہ تینوں پولیس افسر بھی گڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹے تھے۔ کشف نے ہور کر اس کی طرف دیکھا اور بخدا اس نے آج سے پہلے کبھی کسی کی آنکھوں میں اتنی سرخی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ وہ دہل کر فوراً سے گاڑی میں بیٹھی۔ شاہزین نے کوٹ کی جیب سے اپنا والٹ نکالا، فضا میں چلتا ہوا سرد لہجے میں بولا، رکھو یہ 1 دن نہیں 1 مہینے تک کام چل جائے گا تمہارا، اور ہاں ایک لفظ بھی اور مت بولنا۔ پولیس اہلکار یوں ہی جامد اور خاموش کھڑے رہے اور وہ بھپرے ہوئے شیر کی طرح آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کشف کی سانس اب تک بھونکنے مانی چل رہی تھی۔ ان چند لمحوں میں وہ نہ جانے کیا کیا سوچ چکی تھی۔ اس معاشرے میں تو گناہ نہ کرتے ہوئے بھی جینا محال ہو جاتا ہے۔ ذہن کے پردے پر اپنے والدین کی مان بھری نگاہیں دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ ان ان کہے افسانوں کا خوف اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اب تک لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ راستہ جو پونے گھنٹے میں طے ہونا تھا، اس قدر ریش ڈرائیونگ کے باعث 20 منٹ میں طے ہو گیا تھا۔ ہاسٹل کے قریب گاڑی رکی تو اس نے بامشکل ابھی 2 قدم باہر نکالے ہی تھے کہ وہ زن سے گاڑی اڑا لے گیا تھا۔ وہ تھک گئی تھی بہت زیادہ، اور تھکاوٹ جسمانی ہو تو آرام کرنے سے سکون مل جاتا ہے، لیکن وہ روحانی تھکاوٹ کا شکار تھی۔ اپنے دل کا بوجھ اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اسے رونا تھا اپنی ماں کی آغوش میں سر رکھ کر۔ اسے ڈھیروں آنسو بہانے تھے، لیکن اماں بھی تو بہت دور تھیں۔ اتنی رات کے وہ انہیں فون بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ماں تھی اور اتنی دور بیٹھ کر وہ بیٹے کی بھیگی آواز پر تڑپ جاتی۔ وہ کشف ایک تھی، اپنے سکون کے لیے وہ اپنی ماں کو بے سکون نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے نڈھال وجود کو اسے خود ہی سنبھالنا تھا۔ چیرتی رہتی ہیں مجھ کو سانس خنجر کی طرح، امتحان در امتحان در امتحان ہے زندگی۔
اسٹیج پر اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تو اس نے پھر سے ایک نظر سامنے نشستوں پر بڑے جمان ہزاروں لوگوں پر ڈالی، لیکن اس کے ابا جی اب تک نہیں پہنچے تھے۔ مایوسی کے ساتھ وہ اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی جہاں اس کے نام کی پکار دوبارہ گونجی تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے اعزاز میں اسے گولڈ میڈل پہنایا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ اس جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے اس نے کتنا کچھ سہا تھا۔ خواب یوں ہی تو پورے نہیں ہو جاتے، جسم اور روح جھلس جاتے ہیں، لیکن اسے اس مقام پر کھڑے ہو کر اپنے ابا جی کو مسکراتے ہوئے دیکھنا تھا۔ یہ منظر اس نے تصور کی آنکھ سے نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن حقیقت میں وہ آج یہاں موجود نہیں تھے۔ کسی ہائی آفیسر کی آمد کے باعث راستے بند تھے اور وہ لیٹ ہو گئے تھے۔ کانووکیشن ختم ہوئی تو وہ یونیورسٹی کے ایک اکثر سنسان گوشے میں پیپل کے درخت سے ٹیک لگائے گھاس پر بیٹھ گئی۔ اسے آج چلے جانا تھا واپس اپنے گاؤں۔ وہ اداسی سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی، کتنی ڈھیروں یادیں وابستہ تھیں، کچھ خوبصورت اور کچھ ترش۔ گزرے ماہ و سال کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس کی سوچوں کا ارتکاز کسی قیامت سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنے والا شاہ حسین سکندر تھا، اپنے نچلے سپاٹ اور بے تاثر چہرے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیں، اب یہ کیوں آیا ہے؟ اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ جی کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ تھوڑے توقف کے بعد کشف کے کچھ بولنے سے قبل ہی وہ دوبارہ بولنے لگا تھا۔ مس کشف بیگ، آر یو کمیٹڈ اور انگیج سم ویئر؟ کشف حق تک اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جلد ہی اس حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ یہ شخص کیا چیز ہے؟ اتنا پرسنل سوال اتنا ڈائریکٹ انداز میں۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ بے تکلفی تو کیا ان کی سلام دعا بھی نہیں تھی۔ ان دو واقعات کے علاوہ انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی تھی اور وہ جواب دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ وہ پھر سے بولنے لگا تھا۔ یعنی عجیب آدمی ہے، صرف اپنی سنانا جانتا ہے، دوسروں کی بکواس سننے کی عادت ہی نہیں۔ وہ کھلس کر سوچنے لگی، محترمہ اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کا مجھے بھی قطعاً کوئی شوق نہیں ہے۔ مجبوری نہ ہوتی تو میں آپ کو یوں اس طرح مخاطب کبھی نہ کرتا، اس لیے میرے کردار پر اور سوچ پر آوارگی کا ٹھپا لگانے سے گریز کریں، بلکہ مجھے اپنے والد صاحب کا نمبر دے دیں۔ وہ یقیناً ایک معقول انسان ہوں گے، میں انہیں سے بات کر لوں گا۔ ایک لڑکی سے اتنا زیادہ سوال کرنا، پھر اسے بولنے کا موقع دیے بغیر کہنا کہ اسے شوق نہیں اس سے بات کرنے کا۔ کشف کا دل کیا یہ لائن سے لگے سارے درخت اس کے سر پر دے مڑے۔ عجیب سر پھرا بے برگ انتہائی نفسیاتی انسان تھا، نظروں سے ہی جلا کر راکھ کر دینے کے عزم سے اسے شعلہ انگیز نگاہوں سے گھورنے لگی۔ یکدم اس کا فون بج اٹھا۔ جی ابا جی، جی میں آ رہی ہوں۔ دوسری طرف ابا جی سے جو پہنچ گئے تھے، اس نے شاہ زین پر ایک نگاہ غلط ڈالی اور سامان اٹھا کر غصے سے چلنے لگی۔ اسے دوبارہ اس شخص کی شکل نہیں دیکھنی تھی تو کیا فائدہ جواب دینے کا۔ تیز تیز قدم بڑھاتی گاڑی تک پہنچی جہاں ابا باہر کھڑے اسے قریب آتا دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ وہ ان پر ایک خفا سی نظر ڈال کر دوسری جانب سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، شاید ناراضگی کا سگنل۔ 2 منٹ تک بھی جب ابا گاڑی میں نہ بیٹھے تو اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا اور اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پتہ نہیں چاہتا کیا ہے یہ شخص۔ ابا سے مصافحہ کرنے کے بعد وہ اب ان سے محو گفتگو تھا۔ وہ جس اینگل سے بیٹھی تھی اسے ابا جی تو نظر آ رہے تھے، لیکن اس شخص کی وہ محض پشت ہی دیکھ سکتی تھی۔ کاش کہ اسے کچا چبا سکتی۔ اور پھر اسے حیرت ہوئی جب ایک رات اسے اماں نے آ کر اطلاع دی کہ اس کی بات پکی ہو گئی ہے۔ ایک ہفتے بعد شاہ زین کی دور دراز کی کوئی چچی اس کے ہاتھ میں اس عجیب سر پھرے انسان کے نام کی انگوٹھی پہنا کر چلی گئی تھی۔ اماں نے بتایا تھا وہ اکلوتا ہے اور والدین حیات نہیں۔ 1 ہفتے بعد ان کا نکاح تھا اور 2 سال بعد رخصتی ہونی تھی۔ میرے منہ لگنے کا شوق نہیں، مسعود کو پھر بھی پوری زندگی کے لیے منہ لگانے کے لیے لے جائے گا۔ وہ کھلس کر سوچنے لگی۔ کشف، شاہ آیا ہے، ذرا چائے پانی کا بندوبست کرو بیٹا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب ابا نے آ کر اطلاع دی۔ ارے تو ابا، اماں سے کہیں نا، وہ تمہاری اماں حلیمہ بہن کی طرف گئی ہوئی ہیں نا۔ اچھا ابا میں لاتی ہوں۔ وہ آہستگی سے بولتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب بوا بھی دوسرے گاؤں اپنی بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ اب اسے ہی کرنا تھا جو کرنا تھا۔ اس نے الماری سے اپنی چادر نکالی، کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے کتنی شدت سے دل کیا تھا کہ وہ 2 چمچ زہر بھی ملا دے۔ ابا کا لحاظ آڑے نہ آتا تو شاید وہ اس کے سامنے کبھی نہ جاتی۔ کشف کو اس سے کوئی ذاتی بیر تو نہیں تھا، بلکہ اس فیئر ویل ڈنر والے واقعے کے بعد سے وہ اس کی شرافت کی معترف ہو گئی تھی، لیکن وہ آخری واقعہ اسے کتنا بدظن کر گیا تھا۔ کوئی کسی لڑکی سے ایسی بات اس طرح بھی کرتا ہے بھلا؟ قبائلی بہت سارے مرد عورت کو یوں ہی کمتر، ناقابل توجہ سمجھتے تھے تو کیا وہ بھی ایسا تھا؟ اپنی مردانگی کے زوم میں مکی تو خود کو خدا سمجھنے والا۔ دل میں گرا سی پڑ گئی تھی۔ ابا جی نے اسے ہمیشہ بہت مان اور عزت دی تھی، وہ انہیں نہ تو کر ہی نہیں سکتی تھی، بس دل عبام کا شکار تھا۔ بری شکلیں بناتے جلتے گردے اس نے اختیار کیا، باہر لائی۔ بغیر ادھر ادھر دیکھے اس نے خاموشی سے سب میز پر رکھا۔ وہ واپسی کے لیے مڑنے ہی والے تھے کہ ابا بول اٹھے۔ بیٹا، وہ جو سامان آپ کی سہیلی کا رہ گیا تھا اور جو کاغذات آپ نے سائن کروانے تھے وہ لے آنا ذرا، آدھے گھنٹے تک۔ دراصل شاہ بیٹا کچھ دنوں میں شہر جا رہا ہے تو آپ کا بھی کام کر دے گا۔ جی ابا جی۔ ہما کے کچھ ڈاکومنٹ جو اس کے پاس آ گئے تھے غلطی سے، اور اپنے کچھ پیپر جو اسے سائن کروانے تھے وہ لیا۔ آدھے گھنٹے بعد باہر آئی تو ابا وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ اکیلا بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے۔ کشف کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ جو بھی تھا اب ان کے مابین رشتہ بدل گیا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں کھڑی تھی کہ واپس لوٹ جائے یا فائل اسے دے دے۔ دروازے پر کوئی آیا تھا تو آپ کے والد صاحب ذرا باہر گئے ہیں۔
آپ یہ فائل مجھے دیں گی یا پھر یہیں کہیں گی کہ بنا تعلق کسی کی مدد لینا میرا وطیرہ نہیں۔ پرانی بات کا حوالہ دیا گیا تھا اور اس طنز پر ساری حیا مروت لحاظ ایک پل میں رنچو ہو گیا۔ پہلے اس کی باتوں کی وجہ سے وہ جل بھن کر خاک ہوئی تھی، اب تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ساری کھولن ایک ساتھ باہر نکلی تھی۔ شاہ صاحب، آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ قطعاً کوئی شوق نہیں ہے مجھے آپ کی مدد لینے کا۔ کس نے کہا تھا کہ میرے ابا جی کے سامنے اتنے سعادت مند بنے؟ منع کر دینا انہیں۔ انتہائی مغرور، بدتمیز، بدلحاظ، بے مروت شخص ہیں آپ۔ ضرورت سے زیادہ اکڑ ہے آپ میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی آپ مجھ پر روج ماتے رہیں گے؟ غلط فہمی ہے آپ کی۔ آپ جانتے نہیں ہیں میں بقیہ جملہ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ اس کی چلتی ہوئی زبان کو بریک لگا جب اس کی نظر شاہ ذہن کے چہرے پر پڑی، جو سر جھکائے اپنی گہری ہوتی مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ کشف نے یکدم سر بڑھا کر نظریں پھیری۔ اس نے اس سے پہلے اسے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے رفو چکر ہونے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ بول اٹھا۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت اچھا لگا آپ کا شاہ صاحب کہنا۔ دوسری بات یہ کہ ہاں، میں نے آپ سے کبھی عہد وفا نہیں کیا۔ انفیکٹ میں نے آپ سے کبھی کوئی ذاتی نوید کی گفتگو ہی نہیں کی، کیونکہ میں ایسا کوئی حق نہیں رکھتا۔ بنا حق کے وقت سے پہلے کیے جانے والے کاموں کا میں قائل نہیں ہوں۔ آپ میرے لیے بہت قابل عزت ہیں۔ میرے دل نے خواہش کی کہ آپ سے محبت کر کے پوری زندگی آپ کے نام کر دوں۔ سیدھا سادہ شریف انسان ہوں، بحث کی عادت ہی نہیں ہے، اس لیے جو دل نے کہا میں نے سعادت مندی سے اس پر لبیک کہہ دیا۔ اور ویسے بھی محبت کرنے سے تو میرے اللہ نے کبھی نہیں روکا۔ یہ لوگ ہی ہیں جنہوں نے محبت کی قسمیں بنا ڈالی ہیں، پاک محبت اور ناپاک محبت۔ حالانکہ محبت تو حلال ہی ہوتی ہے، اور جو حلال نہ ہو محبت نہیں، گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے روکا گیا ہے، محبت کرنے سے نہیں۔ ایک ایک کر کے کشف کے دل کی ہر گرہ کھلتی جا رہی تھی۔ اندیشوں اور وسوسوں کا غبار چھٹا تو جذبات کی لو سے دل پگھلنے لگا۔ اچانک ہی کل سلطنت قلب میں بہت اونچے مقام پر قابض ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سامنے خلا میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، ہاں، اس سے بات کرتے وقت نہ آج نہ کبھی بھی پہلے اس کی نگاہوں کا مرکز وہ رہی۔ وہ جب بھی سے بات کرتا تو کبھی بھی نگاہیں اس پر مرکوز نہیں ہوتی۔ وہ نظریں جھکا کر بھی بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اپنے ناک کی زد میں خلا میں نظریں گاڑے بولتا تھا۔ اور باخدا، آج سے پہلے اس نے اتنے نرم لہجے میں کبھی بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اور رہی بات ان سب القابات کی جن سے آپ نے مجھے نوازا ہے، تو ہاں، میں بدتمیز بھی ہوں، مغرور بھی ہوں، خود پرست بھی ہوں۔ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہ میری نگاہیں جھکی ہیں، نہ کبھی سر۔ پوری زندگی شاید آپ کے سامنے بھی کبھی میرا سر نہیں جھکے گا، لیکن ہاں، وعدہ رہا کہ دل ہمیشہ سجدہ ریز رہے گا۔ کوئی اتنی بلند خوبصورت سوچ کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جانے وہ کون سی بستی کے مکین تھے، کچھ لوگ میری سوچ سے بھی بڑھ کے حسین تھے۔ کشف کو اپنی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا دل پسیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ شدید گھبراہٹ کے عالم میں وہ حواس باختہ سے کھڑی تھی جب آہستگی سے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر چلا گیا۔ اسے یاد تھا یونیورسٹی کے ان 4 سالوں میں اسی کی بدولت کبھی کوئی ڈبیٹ کمپٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہارا نہیں تھا۔ وہ جب بولنے پر آتا تو سب کی بولتی بند کروا دیتا۔ وہ اسے بھی لاجواب کر گیا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے قصیدے وہ سب سے سنتی آئی تھے، لیکن آج اس کے دل نے کہا تھا وہ واقعتاً بہت خوبصورت ہے۔ اس کی سوچ اسے ممتاز بناتی تھی۔ کشف کو یکدم ناز ہونے لگا اپنی قسمت پر۔ اسے ٹوٹ کر پیار آنے لگا اپنے اللہ پر۔ اس نے اس دنیا میں جہاں محبت کا خوش رنگ لبادہ اوڑھ کر سب گناہ کرتے ہیں، وہاں اس کے لیے کوئی ایسا شخص بھیجا جو اسے محبت کرنا چاہتا تھا۔ محبت کا مقصد مقدس، پاکیزہ، خوبصورت فلسفہ اسے آج سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے بھلا کیسے سوچ لیا تھا کہ ساری زندگی جو اس نے اپنی عزت کو سیند کر رکھا، ماں باپ کے امان پر سب کچھ وار دیا اور رب کعبہ کے ہر حکم پر لبیک کہا، پھر بھی جب اس کے نصیب میں کوئی سیاہ باب لکھے گا۔ سورہ نور کی بارہا پڑھی جانے والی آیت اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے۔ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ سورہ نور آیت نمبر 26۔ 2 خوبصورت لوگوں کا ملن ہونے والا تھا، اور ڈھیروں خوشیاں ان کے در پر دستک دے کر نوید بہار کا پیام لیے کھڑی تھی۔ نہ اس کو دیر تک تکنا، نہ اس سے بہت سی باتیں، نہ آخر شب مناجاتیں۔ محبت یوں بھی ممکن ہے، کبھی کچھ عام سے جملے، کبھی بس مسکرا دینا۔ محبت یوں بھی ممکن ہے، بہت شوخی نہ جذبوں میں، نہ زیادہ انس رنگوں میں، نہ زیادہ ربط پھولوں سے، نہ زیادہ سوچ میں رہنا۔ محبت یوں بھی ممکن ہے کہ جس کو چاہتے ہو تم، نہ اس کو خود بتا پانا، کہ اس کی چاہ کو ہر دم دل میں ہی چھپا رکھنا۔ محبت یوں بھی ممکن ہے۔ اسے محض کشف اور شاہزین کی کہانی سمجھ کر مت پڑھیں، اس تحریر میں چھپے محبت کے فلسفے کا سراغ پائیں اور بخت کے سکندر بن جائیں۔ خوشیاں اور محبتیں پانے کے لیے شارٹ کٹ مت استعمال کریں، ورنہ بھٹک کر اندھیری کھائی میں گر جائیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ منزل پانے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کریں۔ لمبی مسافت کے بعد بہت ساری خوشیاں آپ کو ضرور ملیں گی۔ ہاتھوں میں ہاتھ دیے لمبے لمبے اظہار کرنے کا محبت نہیں کہتے، گناہ کہتے ہیں۔ فرق پہچانیے۔ محبت کریں، گناہ نہیں۔ دی اینڈ۔